Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद हमने मोहतरम जाहिद खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो ग्रुप में तशरीफ़ लाएं और एटलीस्ट कम से कम एक महीने का में कम से कम 4 या 5 प्रोग्राम तो ज़रूर करें। तो मुझे खुशी है इस बात का अनाउंसमेंट करते हुए कि मोहतरम जाहिद खान साहब ने हमेशा की तरह मेरी बात को मंजूर कर लिया है, कबूल कर लिया है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी में हमने मोहतरम अतर साहब को, जिनका दावा भी प्रॉफिट होने का है, जाहिद खान साहब के बहुत ही करीबी वो साथी हैं, तो आज हमने उन्हें इनवाइटेड किया है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन जुदाई के दिनों में वो क्या क्या करते रहे और क्या उनके पास प्रोग्रेस है। तो आए मोहतरम अतर साहब, वेलकम, शुक्रिया। जनाब बराद मोहतरम अमीर फैज़ल साहब, आप पे खुदा की सलामती जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। जनाब मसीह ज़माना हज़रत ज़ाहरा अलैहिस्सलाम की तालीमात और तारुफ के हवाले से ये काफ़ी दिनों बाद मुझे ये मौका मिला है। मेरे लिए बड़ी सादत की, बड़ी खुशी की बात है आपके साथ ये बात करने का दोबारा मौका हासिल हुआ। तो बहुत शुक्रिया जी। हम आगाज़ करते हैं आज की इस तारफ़ी या अपडेट का जो हमने आगाज़ किया है। तो मैं यहाँ पे आ गया जी, बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम शहजाद अतर भाई, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। बहुत काफ़ी दिनों का हमारे बीच में ब्रेक रहा ये, क्योंकि मोहतरम जाहिद खान साहब जाहिर सी बात है कि बहुत मसरूफ़ थे अपने यूरोपियन टूर्स में। और ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि माशाल्लाह उनके फॉलोअर्स की तादाद भी काफ़ी बढ़ रही है और उनकी जो भी तबलीग है वो तबलीग करना चाहते हैं वो काफ़ी लोगों के तक उनकी रसाई हो पा रही है। तो इन दिनों में इन बिटवीन जब आप ये डिस्कशन ग्रुप में नहीं रहे थे या आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे या मोहतरम जाहिद खान साहब, तो इस दरमियान में जाहिद खान साहब ने क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, आप लोगों का मिशन किस हद तक आगे बढ़ा है या क्या क्या आपकी मसरूफियात रही हैं, ब्रीफली छोटी छोटी ऑडियोज में प्लीज ब्रीफ कर दें आप सभी मेंबर्स के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अतर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं, कम बैक कहते हैं। और आपका आना हम सब के लिए अच्छी बात है और एक नया नॉलेज, नई सोच और फिर वो बातें जो आप लोग करते हैं उसमें से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नई बातें होती हैं हमारे लिए। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, जी आयान कहते हैं। तो बहुत खुशी हुई जनाब आपके आने से। जी जनाब बरादर मोहतरम अमीर साहब को बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जनाब मसीह ज़माना हज़रत ज़ाहरा अलैहिस्सलाम की तालीमात पूरी दुनिया में फैल रही हैं और ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक में, जहाँ पर हज़रत ज़ाहरा अलैहिस्सलाम खुद ख़ास तौर पर जर्मनी में, तो आए दिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे एथियस्ट्स लोग, बहुत सारे ऐसे तबका फ़िक्र के लोग जो कि मज़ाहिब में बहुत रिसर्च कर चुके हैं, जब वो हुज़ूर ज़ाहरा अलैहिस्सलाम की तालीमात पढ़ते हैं एथिक और मॉरल मेयार पे, तो उन्हें रूहानियत की वाज़े तौर पे समझ आती है कि खुदा की ज़ात हमेशा से चाहती क्या थी और अब खुदा की ज़ात का इंसानियत के लिए क्या पैगाम है। तो यूरोपियन लोग बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ही सवालियाना अंदाज में कहूँगा कि मिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आ जाएं, हमारे आए दिन सेमिनार्स होते हैं। हज़रत ज़ाहरा अलैहिस्सलाम खासे सफ़र में रहते हैं, अक्सर बेशतर सफ़र में रहते हैं। उनकी किताबों का जो सिलसिला है तसनीफ़ का, वो भी खुदा की इनायत से बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी महदूद वक़्त के बावजूद ज़ाहरा अलैहिस्सलाम जो है बहुत ज़्यादा तबलीग में सफ़र करते हैं, वक़्त गुजारते हैं। और जो मेंबरान हमारे लीडर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या दीगर कॉन्टिनेंट्स में, उनको भी बहुत सारा टाइम देना होता है, उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही होती है। और जैसा कि हम माज़ी में तज़किरा कर चुके हैं कि गार्ड यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो रहा है, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हम एथिक एंड मॉरल
ویلیوز کو سامنے رکھ کے تو لے کے چل رہے ہیں، تاکہ انسانیت کو روحانیت کا اور خدا کی ذات کا جو ماسٹر پلان ہے اس کی آسان تر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو یورپین لوگ آئے ہر دن دوسرے چوتھے چھٹے ہفتے 25 30 50 لوگوں کے جو گروپس ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں جو مختلف طبقہ فکر کے، خاص طور پہ جو جسے ایتھیسٹک سوسائٹیز کہتے ہیں، جو کہ خدا پہ بالکل ہی یقین نہیں رکھتے تھے، ایسے لوگ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کے تو روحانیت کو اپنا رہے ہیں، بلکہ خدا کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں۔ انہیں ہزاروں طرح کے روحانی کشوف، ان کے روحانی سفر آئے دن ہمیں سننے کو پڑھنے کو ملتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا بہت تیزی سے رواں دواں ہے۔ اب آ جائیں دوسرے ہمارے انڈیا پاکستان سب کنٹیننٹ کی طرف یا افریقن ممالک کی طرف، تو گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے جو ممبران ہیں وہ حضرت علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے اپنے حلقہ احباب میں تبلیغ کر رہے ہیں، آن لائن بھی اور مدارس میں، سوسائٹیز میں اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو آئے دن ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور خدا کی الہی دنیا، خدا کے محبت بھری دنیا کا آغاز ہو چکا ہے۔ جی جناب محترم پیارے بھائی رحمت گل صاحب، آپ پر بھی خدا کی انگنت سلامتی ہو۔ بہت شکریہ آپ کے اچھے الفاظ کا، خوبصورت طرز بیان اور آپ کی جو ایک خاص انداز محبت ہے اور انداز فکر، میں ہمیشہ آپ کی تہ دل سے عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک محبت بھرا، دوستی بھرا اور ایک بھائیوں جیسا ماحول بنا رہتا ہے ہمیشہ ہی۔ یہ خدا کی بڑی عنایت ہے آپ پہ، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی ان الفاظ کا، ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے آپ کے نیک جذبات کا۔ شہزاد اطہر بھائی، بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ سن کے، اور یہ سن کے کہ آپ کا مشن ماشاءاللہ کافی دنیا کے کنٹریز میں پھیل رہا ہے۔ تو آخر آج آپ کے فالوورز کی تعداد لگ بھگ ان پوری دنیا کتنی ہو گئی ہوگی؟ کیا آپ ایسا کچھ اندازہ بتا سکتے ہیں سر؟ اور ان میں سے نبیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو تھوڑا یہ بریف کر دیجئے، شکریہ۔ جی بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا برادر امین محفوظ صاحب۔ اصل میں اب افریقہ میں ہی اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ حضرت علیہ السلام کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں۔ تو یورپ میں دیکھا جائے تو کئی ہزار ہوں گے۔ سب کانٹیننٹ میں اب یہ مسئلہ ہے کہ اب بتا نہیں سکتے، بہت ساری مجبوریاں ہیں ہمارے، ورنہ ہر مہینے انگنت لوگ جو ہیں وہ حضرت علیہ السلام کی تعلیمات پڑھ کے، خاص طور پر جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں بڑے ہی محبت کے ساتھ رابطہ کر کے تو وہ اپنا اندراج کرواتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انہیں حضرت علیہ السلام کی تعلیمات پڑھ کے کیا روحانی مشاہدات ہوئے ہیں اور کیسے خدا کی ذات نے انہیں ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ تو تعداد کو دیکھا جائے تو وہ تو بڑھتی جا رہی ہے، اگر میں لاکھوں میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ابھی منظر عام پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ہماری جو طرز فکر ہے انسانیت کو ابھی بھی خدا کے لیے والہانہ نہیں ہے۔ تو ادھر آ جائیں، اب جرمنی کے اندر تو تقریباً ہر، خاص طور پہ فرینکفرٹ میں جہاں جہاں حضرت علیہ السلام کی تعلیمات کی بکس، خاص طور پہ لائبریریز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور جہاں بھی سٹالز پہ ان کی بکس میسر ہیں، وہاں پر آئے دن یعنی کہ چوتھے 10ویں دن 20 30 50 لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی جو ماننے والے ہیں لاکھوں میں ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ 55 جو ہمیں ابھی تک پتہ چلا تھا انبیاء آ چکے ہیں۔ شہزاد اطہر بھائی، ان بٹوین ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ بہت سارے نیو ممبرز بھی تشریف لائے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو میں ان سبھی لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ بریف کرنا چاہوں گا کہ محترم زاہد خان صاحب ہوئے یا ان کے ساتھ اطہر بھائی جیسے بہت سارے نبی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کے دعوی جات ہیں، تو ان لوگوں کا مین کانسیپٹ یہی ہے کہ خدا ہی کی خدائی ہے اور خدا ہی کی خدائی کو قائم رہنا ہے۔ اور نبوت کا جو بھی کانسیپٹ پہلے چل رہا تھا، یعنی کہ جیسے کہ مسلم لوگ مانتے ہیں
1,24,000 हुए या 25-30 के नाम कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं, या कि क्रिश्चियंस लोग इससे भी ज्यादा मानते हैं। तो बहरहाल जाहिद खान साहब की तालीमात ये हैं कि वो सब कुछ मामला वो मनसूख कर चुके या कैसे वर्ड्स हैं। तो अतर भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियसली ये बता दीजिए, क्योंकि नए मेंबर्स के लिए जैसे आप अभी बता रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से, कि जाहिद खान साहब की बुनियादी टीचिंग्स हैं क्या अल्लाह के रिगार्डिंग और नबियों के रिगार्डिंग, और क्या उन्होंने वो मनसूख की हैं सब चीजें या क्या है। तो अपने वर्ड्स में प्लीज ब्रीफ कर दें सब लोगों को, ऐसी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। शुक्रिया जी जनाब मोहतरम ब्रदर मीर फैसल साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, खासतौर पर नए मेंबरान के लिए और जो हमारे अक्सर मेंबरान जो अभी तक जाहिद खान साहब की तालीमात को सही तरह से जान नहीं पाए या पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो उनके लिए भी ये बहुत ही उम्दा सजेशन है। तो मैं थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ हज़रत ज़ाहिद अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से कि ज़ाहिद अलैहिस्सलाम का अपना तारुफ क्या है, वो कौन है, उनका क्लेम क्या है, दावा या उनका ऐलान क्या है, और उनकी तालीमात क्या है। जनाब मसीह ज़माना ज़ाहिद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, मसीह ज़माना और खुदा के अता करदा लक़ब यानी खुदा का दिल होने के साथ साथ हर 6000 साल बाद जो एक ऐसा आदम चुना जाता है जिससे खुदा की इलाही दुनिया, मोहब्बत भरी दुनिया, जिसका आगाज होने का इम्कान रहा है हमेशा, या खुदा को उम्मीद रही है, ये वो आदम है। ये इनका तारुफ हो गया। अब इनकी जो तालीमात हैं वो रूहानी तालीमात हैं, यानी कि खुदा क्या है, कौन है, वो अपने बारे में क्या बता रहा है, या हमेशा से वो क्या बताता आ रहा है जो कि इंसानियत तक मालूमात के तौर पे या मुशाहदात के तौर पे नहीं पहुंच सकी। और जाहिद खान साहब जो हैं वो रूह के मुतल्लक और रूहानी दुनिया के मुतल्लक जो इल्म बताते हैं, जैसा कि इंसानी रूह जो है उसको जिस्म क्यों दिया गया, हम लोग कहाँ से आए हैं और हम क्यों यहाँ पर आए, और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन क्या है, और इस जिस्म के अंदर रहकर हमारी रूह जो है वो किस मकसद में कामयाब हो सकती है। ये इंतहाई आलमगीर, इंतहाई ज़रूरी, अहम और जिसे कहते हैं एमरजेंसी मामलात थे जिसके लिए अरवाह को जिस्म दिया गया था। और ऐसे ही अनगिनत और मौज़ूआत हैं जो इंसान की रूहानी तरक्की के लिए बहुत अहमियत रखते थे, जिन पर जाहिद खान साहब ने अपनी तसानीफ में रोशनी डाली है। बल्कि खुदा की ज़ात से मिलने का बराह रास्त जो तरीक़ाकार है कि खुदा से कैसे मिला जा सकता है इसी ज़िंदगी में, वो भी बयान किया है। तो जाहिद खान साहब की इस वक्त जो उर्दू, वैसे तो 2 दर्जन भर किताबों से बढ़कर किताबें जाहिद खान साहब की इस वक्त लिखी जा चुकी हैं, लेकिन 12 किताबों का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा हो चुका है। कमोबेश अगर मैं एग्जैक्टली बता पाऊँ तो इन उर्दू ज़ुबान में बताई गई जो किताबें हैं उनमें हमारे हज़ारों ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने उन इलाही राज़ों को पढ़ा है, खुदा के बारे में जाना है, और उसे उस तरह से गहराई के साथ मोहब्बत में जानने से जो असल मामला रूह के साथ पेश होता है उसे जाना है। यानी कि इंसान की रूहानी हिस्सें खुलती हैं, जो इंसान का रूहानी अंधापन है कि वो कुछ देख नहीं पाता, कुछ जान नहीं पाता, और सिर्फ ईमान की सीढ़ी या ईमान की लाठी के सहारे जिंदगी गुजार के मर जाता है। तो वो तालीमात खुदा को जानने से और उस तरह से इंटेंसिव गहराई से मोहब्बत कर लेने से कि खुदा इंसान को उसकी जिंदगी में सबसे बढ़कर सबसे प्यारा तरीन हो जाए। और कैसे होता है? जो खुदा को जानने से होता है। और खुदा के बारे में अनगिनत इलाही राज हैं जो इंसानी पहले नहीं जानती थी, वो जाहिद खान साहब ने अपनी तालीमात में बताए हैं कि खुदा की ज़ात कहाँ से आई और इस वक्त खुदा की ज़ात जो है वो इंसानियत के लिए क्या दरवाजे खोल रही है, और उसके जो चशमदीद गवाह जिसे कह लें वो आए दिन हमें बताते हैं जी कि हमने खुदा की ज़ात का दीदार किया है।
اور ایسے عقائد جو کہ وقت کے ساتھ یا فرشتوں کی طرف سے دیے گئے تھے ایتھیکل مورل سوسائٹیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ جب مسیح آئے اور خدا کی بادشاہت کا دور لا سکے، ان عقائد کو خدا کی ذات نے مسیح زمانہ ظہور علیہ السلام کے ذریعے بالکل صاف صاف الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ اب یہ دور یعنی کہ 21ویں صدی کا دور مذاہب کا دور نہیں ہے. اب انسانیت خدا سے براہ راست مل سکتی ہے اور مل رہی ہے، یعنی کہ خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں لانے کے لیے جو طرز عمل، جو طریقہ کار ریکوائر تھا، جو اپلائی کرنا خدا کی ذات چاہتی تھی، وہ زاہد علیہ السلام نے کیا ہے اور بالکل ویسے ہی کیا ہے جیسے خدا نے چاہا تھا. یعنی کہ خدا کے راز الہی ویسے بیان کیے جائیں جیسے خدا چاہتا ہے، نہ کہ تمثیلی اندازوں میں، نہ کہ چھپ چھپا کے اپنے چند خاص لوگوں میں نہیں. یہ راز الہی سب کے لیے ہے. تو انسانیت جو ہے وہ اس وقت ایک نئے باب میں شامل ہو چکی ہے، ایک نئے دور میں شامل ہو چکی ہے جس میں خدا کی ذات سامنے سے براہ راست مل رہی ہے. محترم اطہر بھائی، تھوڑا سا بریفلی یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنے بھی پیغمبر مانے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہود ہوئے، نصارہ ہوئے، مسلمان ہوئے، یہی لوگ نبوت کے کانسیپٹ کو ماننے والے لوگ ہیں. تو اب زاہد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، تو بنیادی تعلیم تو یہ آریاز کی بھی ہے. اب سوال اس میں یہ ہے کہ مجھے وہ ورڈ یاد نہیں آ رہا، تھوڑا سا پلیز آپ بتا دیجئے کہ محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات ہیں کیا کہ وہ جو نبی آئے تھے یا دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں، مطلب ان کی تعلیمات منسوخ کی ہیں انہوں نے، یا مطلب یہ کی ہیں کہ وہ اب ختم ہو چکی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ورڈز یوز کر رکھے ہیں، تھوڑا سا وہ بتا دیجئے. شکریہ. جی جناب محترم برادر امیر فیض صاحب، اصل میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ میں وضاحت کروں گا. ایک تو جو انبیاء خدا کی طرف سے آئے اور انہوں نے جو بھی تعلیمات دیں وہ ساری کی ساری خدا کی طرف سے نہیں تھیں، اکثر و بیشتر جو تھیں وہ فرشتوں کی طرف سے تھیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا، الہی جو پیغامات تھے چند ایک، ان سمیت بہت کم تعلیمات انسانیت تک پہنچی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہسٹری میں لوگوں نے مذاہب کے نام پر بہت سارے گروپس بنائے ہیں، بہت ساری ری اسٹیبلشمنٹس کی ہیں جس میں سبھی مذاہب شامل ہیں. تو یہ پرگندہ ہونے کے بعد اب کوئی بھی مذہب ایسا نہیں رہا جو کہ انسانیت کی روحانیت کی طرف رہنمائی کر سکا ہو. یہ ثابت ہو چکی ہے یہ بات. کوئی بھی مذہب آج تک انسانیت کو روحانی نہیں کر سکا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی. دوسرا، زاہد خان صاحب کی تعلیمات یہ ہیں کہ خدا نے ان تمام مذاہب کی، ان تمام جو وقتی برج جسے کہتے ہیں، وقتی امدادی جو چھوٹی چھوٹی مہمیں ہوتی ہیں، ان سب کی سب لپیٹ دی ہے. اب ایمان کی سیڑھی جو ہے، ایمان کی لاٹھی سے انسان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب براہ راست خدا کی ذات جو ہے وہ انسانیت سے مل سکتی ہے. انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے روحانی اندھا نہیں رہے گا. اب خدا کو ویسے جاننے کا دور ہے جیسے خدا سامنے سے بتا رہا ہے. اب صرف ایمان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے آپ تعلیمات زاہد خان صاحب کی پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا روحانی اندھا پن دور ہوگا انسانیت کا، اور آپ کو روحانی طور پر بہت ساری ایسی آغاز میں ہی امداد ملنی شروع ہو جائے گی کہ آپ کے نہ صرف کے اعتماد کی اور عقائد کی لاٹھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی بلکہ آپ مشاہدہ الہی میں داخل ہو جائیں گے. یہی ہمارے انبیاء کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو عرض کرتا چلوں، پرانے عہد نامے یا نئے دور کا جو ابھی تک اسلام تک یا اس کے بعد تک جو انبیاء کا صوفیہ کا دور رہا ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. وہ کیسے، میں آپ کو اگلے میسج میں بتاتا ہوں. زاہد خان صاحب کی تعلیمات سے نہ صرف ان انبیاء، ان صوفیہ کرام،
بلکہ فرشتوں اور انگنت دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی ایسے راز سامنے آئے ہیں جو کہ ان ارواح نے، ان انبیاء نے، ان صوفیاء کرام نے خود زاہد علیہ السلام کو روحانی دنیا میں بتائے ہیں کہ اب ان ارواح پر، ان انبیاء پر، ان صوفیاء کرام پر کیا بیت رہی ہے، اور وہ اس وقت روحانی دنیا میں کیا کر رہے ہیں، انہیں کس تکلیف کا یا کن مسائل یا معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خدا کی منشا کے اس سفر میں۔ تو یہ بھی سب سے بڑا ایک ایویڈنس ہے انسانیت کے لیے کہ اب اسے عقائد کی ضرورت نہیں، اب سفر کر کے انسان اگر کسی شخص کا اپنے کسی نبی پہ یا کسی پیر پیغمبر پہ اس کا اعتماد ہے، اعتقاد ہے، ان کو مانتا ہے جی کہ وہ ایسے ہیں، اب وہ ان سے مل سکتا ہے اور مل کے سچائی جان سکتا ہے کہ کیا یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کی سچائی کی وجوہات ٹھیک ہیں یا ہمارا عقیدہ غلط ہے، اپنی ساری غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں۔ انسانیت کے لیے اتنا بڑا خدا نے یہ دروازہ کھولا ہے کہ سعد خان صاحب کے توسط سے میں خود بہت سارے انبیاء سے مل چکا ہوں، بہت سارے فرشتوں سے، بہت سارے صوفیاء کرام سے، کہ میں ماضی میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن خدا کی عنایت سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اور ہمارے اکثر انبیاء کو بہت سارے ایسی ارواح سے، ایسے روحانی مخلوقات سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ جس سے اب عقائد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو روحانی دنیا میں چل رہا ہے ہم یہاں پر انسان جان سکتے ہیں، بلکہ معرفت الہی کی اتنی دولت خدا کی ذات بارشیں فرما رہی ہے کہ بالا جنتوں کی مخلوقات بھی ہمارے سیمینار میں زاہد خان صاحب کے اس روحانی بزم میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں، اور وہ خدا کے وہ معرفت الہی کے راز بھی سیکھتی ہیں جو کہ انہیں بھی پہلے نہیں پتا تھے، جو خدا کے دل یعنی کہ مسیح زمانہ بتا رہے ہیں۔ محترم اطہر صاحب، آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ہمارے ہی طرح کیونکہ کام انسان ہیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں اپنے سورسز آف انکم کے لیے، ہم لوگ بھی اپنے سبھی لوگ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں سورسز آف انکم کے لیے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بھی ایک زندگی گزاری ہے، آپ بھی ایک میچیور ایج سے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ایک آپ انسان تھے، آپ عام انسان تو ماشاءاللہ اب بھی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ بھی پروفٹ ہو گئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہت قریب سے دیکھا یا محسوس کیا یا شاید بات چیت بھی کی، کیونکہ زاہد خان صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دل ہیں۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس وقت، تو جب سے آپ کی خدا سے ملاقات ہونے لگی تو آپ کو اپنے اندر کیا ڈفرنس محسوس ہوتا ہے ایز اے کامن مین اور ایز اے پروفٹ؟ کہ کامن مین تو نہیں کر پاتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرے گا، خدا کے دیدار کرے گا یا بات چیت کرے گا، اور ایک ہمارے اطہر بھائی آپ ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی خدا کا دیدار بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جو کہ خدا سے بات کر سکتا ہے کس طرح سے الگ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے اس عام آدمی سے جو خدا کا دیدار نہیں کر پاتا؟ بتائیں، شکریہ۔ جی جناب محترم برادر امیر صاحب، سب سے پہلے تو جی انبیاء بھی عام لوگ، عام انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کا طرز فکر اور ان کا جو نقطہ نگاہ ہے وہ اس دور کے، اس وقت کے جو دیگر انسان ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس لیے انہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ مختلف روحانی ڈائمینشن سے چن لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور ٹاپک ہے، تو میں اپنی ہی بات کروں گا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں بالکل ایک عام انسان کی طرح ہی محسوس کرتا ہوں خدا کی ذات کے ساتھ ملاقات ہونے سے پہلے اور ملاقات ہونے کے بعد۔ میری ضروریات، میرا زندگی کے جو معاملات ہیں، ہر چیز وہی ہوتی ہے، ہر چیز وہی ہے، صرف ایک زندگی کا جو والہانہ مقصد ہے جسے ہم کہتے ہیں ہماری روح کی جو اصل تلاش ہے یا روحانی جو سیٹسفیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ میری تلاش کا جو ڈائریکشن تھی وہ مجھے اطمینان ہے کہ میں صحیح جانب سفر کر رہا ہوں، اور اب میں ایک اعتماد کو نہیں لے کے چل رہا بلکہ میں خدا کی ذات کے ساتھ مشاہدہ الہی میں سفر کر رہا ہوں، ترقی کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ خدا کی ذات کو کہ شخص جب چاہے خدا کو مل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی ذات جو ہے وہ
جیسے حضور فرماتے ہیں کہ انسان کی نگاہ خدا تک نہیں، خدا انسان کی نگاہوں تک آتا ہے. تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے، جب خدا کی ذات دیکھتی ہے کہ یہ ملاقات کا بہترین اور عمدہ ترین وقت ہے، وہ ملاقات کا شرف بخشتے ہیں. ہمارے ایک اور آڈیو کرتا ہوں جی. ہمارے کئی ایسے ممبران ہیں جو کہ خدا کی ذات کا پہلے ہی، یعنی کہ 2 دن 3 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی 2-3 صفحے پڑھے ہیں کتاب کے، تو رات کو انہوں نے جناب دعا کی ہے، رات 2 بجے کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے، تو انہیں خدا کی ذات کا دیدار ہوا ہے. اگلے دن پھر ہو گیا، اس کے اگلے دن پھر ہو گیا. تو یہ خدا کی ذات یہ طے کرتی ہے کس شخص کے لیے، کس روح کے لیے کب ملاقات کا وقت اہم ترین ہے. تو تیسری چیز ہے جی کہ کسی بھی نبی کے لیے، آج کے دور کے لیے خاص طور پہ یہ دور جو ہے، یہ ایتھک اینڈ لوگ جو ہیں وہ لاجیکل اور ایسی بات پسند کرتے ہیں جس میں ان کو ذہنی سطح پہ مطمئن کیا جا سکے، دماغی سطح پہ، کیونکہ سوسائٹی جو ہماری ایتھک سوسائٹی ہے یہ لاجک بیسس پہ بات کرتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ روحانیت ہے اور اس کو بلیو کرو، ان کو ہر معیار پہ آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہزاروں ایسے زاویے ہیں جس پہ حضرت علیہ السلام نے خدا کی محبت کو ایک ایسے عنوان سے بیان کیا ہے کہ کسی بھی طبقے فکر کا انسان جو ہے وہ بڑی ہی آسانی سے خدا کی ذات کا دیدار کر سکتا ہے اور خدا کا نبی بن سکتا ہے، جیسے ہی اس شخص کی جو خدا نے معرفت الہی کی 6 چابیاں عطا کی ہیں ہر شخص کو، جیسے ہی کوئی شخص ان 6 چابیوں کا ایک سنگم پہ ایک الہی استعمال کرتا ہے، جیسے خدا سامنے سے بتا رہا ہے، تو کوئی بھی شخص خدا کا دیدار کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے. اور اب تو ہمارے مشن میں خواتین انبیاء بھی آ چکی ہیں. جی اطہر بھائی، مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ یا مسلمانوں کا یہ بتانا کہ جینٹس لوگ یعنی کہ مرد حضرات ہی نبی بن سکتے ہیں اور عورتیں نہیں، تو مجھے بھی کافی عجیب و غریب سا لگتا ہے. کیونکہ ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ جی ہم نے تو برابر حقوق دے رکھے ہیں، ایک طرف وہ گواہی بھی آدھا مانتا ہے. خیر وہ تو ڈیفرنٹ ٹاپکس ہو جائیں گے. تو وہ لوگ نبوت میں بھی عورت کو نہیں مانتے، جبکہ کرسچینٹی میں لیٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں مدر ٹریزا کے نام سے بالکل پیغمبر ہی تھیں. اور میرے جیسے آدمی کی بھی ریڈنگ اگر یہ ہے کہ اگر واقعی میں پیغمبر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آریہ لوگ نہیں مانتے پیغمبروں کو ایز این آریہ، تو بالکل مدر ٹریسا جیسی ہستی، عظیم الشان ہستی جنہوں نے خدمت خلق کی ہے، بے شک انڈاؤٹڈلی ایک پیغمبر تھیں. اچھا، میرا مقصد یہ ہے اطہر بھائی کہ میرا خوابوں سے یعنی کہ ڈریمز دیکھنے سے بھی بچپن سے ہی واسطہ رکھا ہے. اور شروعات میں مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا کیا میننگ بیٹھے گا، بٹ میرے پاس خدا کے فضل سے بچپن سے ہی ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو صاحب علم رہے اور جن سے میں نے بھی کافی کچھ سیکھا، اور انہیں میں نے اپنے خواب میں بتاتا تھا، اور جو بھی وہ تعبیر بتا دیتے تھے تو خدا کے فضل و کرم سے وہ سب چیزیں میری زندگی میں پریکٹیکلی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. کیونکہ ہم ذات سے بنیے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو میرا سوال فی الحال بنیوں والا ہی ہے کہ جو بھی آپ کی سورسز آف انکم تھیں، کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ لیڈی سے اس کی ایج نہیں پوچھنی چاہیے اور جینٹ سے اس کی انکم نہیں پوچھنی چاہیے، بٹ بس اتنا بتا دیجئے کہ جو بھی آپ کی سورسز آف انکم تھیں خدا کی ذات سے روبرو ہونے سے پہلے، کیا ان چیزوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، انکریز میں ہوئی ہے آپ کی انکم میں، جب سے آپ کے خدا سے زیادہ کلوز رشتہ ہوا ہے اور خدا نے آپ کو اپنا دیدار کرایا؟ بتائیں. شکریہ. جی برادر محترم امیر صاحب، میں بالکل جی آپ کی پہلی دونوں باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، اب تیسری جو براہ راست ہی میں بات پہ آ جاتا ہوں کہ خدا کی ذات سے ملنے سے پہلے اور اب اس میں میرے جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کو قطعی طور پہ کوئی اگر میں چاہوں تو جتنا مرضی پیسہ کماؤں، خدا کی ذات کو اس میں کیا پرابلم ہے. اگر میں چاہوں تو پوری اس دنیا کو بالکل چھوڑ دوں، میں پیسے میں میرا انٹرسٹ ہی نہ ہو، ذمہ داری میں بس تھوڑی بہت پوری کی، جو ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو نہ سی، اس میں بھی خدا کی ذات کو مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا اس دنیا داری کی زندگی کے رجحانات میں انٹرسٹ کتنا باقی ہے. تو ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، کام کاج ہے، لین دین ہے، کسی کو دے رکھے ہیں، کسی سے لے رکھے ہیں، یہ سارے زندگی کے معاملے تو چلتے رہتے ہیں. فرق جو پڑا ہے وہ فائنانسز کا نہیں ہے،
فرق جو پڑا ہے وہ روحانی سفر کا ہے کہ اب میں جس کو خدا سمجھتا تھا میں اس کو دیکھ چکا ہوں، ہزاروں بار اس سے مل چکا ہوں، ہزاروں بار اس کے چہرے کے بوسے لے چکا ہوں، اور خیالات میں نہیں، خوابوں میں نہیں، آمنے سامنے، کیونکہ انسان کے جسم سے اس کی روح جو ہے وہ محبت الہی میں جیسے مکھن سے بال نکال سکتے ہیں آپ، ایسے انسان کے جسم سے روح باہر آ سکتی ہے پورے شعور کے ساتھ، کسی بھی غلط فہمی کے بغیر پورے شعور کے ساتھ آپ خدا کو آمنے سامنے بیٹھ کے مل سکتے ہیں، اور وہ اس بات کا، اس پیار کا منتظر ہوتا ہے، ہمیشہ ہی آپ اسے اپنا منتظر پائیں گے۔ تو میں اس فرق کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت بڑا فرق پڑا ہے کہ مسیح زمانہ آزاد علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد، ان کے ساتھ عہد وفا باندھنے کے بعد، اور اپنی پوری زندگی میں وفا کے ساتھ چلنے کا عہد کرنے کے بعد، میں نے خدا کی ذات کو اپنی توقعات سے ارب گنا، کھربوں گنا بڑھ کے محبت والا دیکھا ہے، جانا ہے، اور ابھی اس کو اور جاننے کی ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کے آغاز کی ابتدا میں شامل اور داخل ہو چکا ہوں۔ جی امیر بھائی کیسے ہیں؟ اچھا سر، آپ بھلے ہی میرا سوال ان کے سامنے رکھ دیجئے گا کہ جو زاہد خان صاحب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے کیا نیا کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا بائبل کو، قرآن مجید کو، اور جو تورات، جو باقی یہودیوں کی جو اور کرسچنز کی اور اسلام کی جو کتابیں ہیں ان کا رد کیا ہے، یا انہی میں سے کچھ چیزوں کو پک کر کے ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کی ہے؟ کافی دیر سے میں سن رہا ہوں لیکن یہ بتا نہیں رہے کہ کیا چیز وہ نئی لے کے آئے ہیں، وہ بتائیں۔ جی جناب محترم، آپ پر خدا کی سلامتی۔ جی بڑا ہی عمدہ سوال ہے، اس کا کئی دفعہ حضرت علیہ السلام جواب بھی دے چکے ہیں، اور ہم 350-400 کے قریب ڈسکشن کے ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال کرنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں جس میں ہزاروں مضامین بڑی محنت کے ساتھ لکھ کے بتائے گئے ہیں، وہ پڑھنے کا تردد نہیں کرتے۔ چلیں میں پھر کوشش کرتا ہوں اس سوال کا جواب دینے کی۔ سوال ان کا محترم کے یہی ہے کہ زاہد خان صاحب نے ایسی کون سی نئی چیز بتائی ہے، اور اس پہ تھوڑا وہ محترم الزام بھی یہ پیش کر رہے ہیں جی کہ کیا آپ نے ان ساری کتابوں سے کو تھوڑی بہت تعلیمات لے کے تو ایک نیا موضوع بنا کے سامنے انسان کے، ایسا نہیں ہے۔ زاہد خان صاحب نے ان تمام، خاص طور پہ جو اس وقت مذاہب نے پوری دنیا میں ایک تسلط جما رکھا تھا اور جو خدا کی بادشاہت کے آڑے میں کھڑے تھے، ان کو انسانیت کے سامنے واضح طور پہ رکھ دیا ہے کہ جو مذاہب اس وقت انسانیت لے کے چل رہی ہے، ان مذاہب کے جو پیر پیغمبر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، ان کے بیانات۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے لیں، عیسائیت کچھ بھی کہتی رہے، اگر کوئی شخص اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے اور وہ ان سے جاننا چاہے جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خدا کی سچائی کیا ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ اعتبار کیا جائے گا، یا ایسی کتابوں پہ جو ان کے کئی سو سال بعد لکھی گئی، یا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ انہیں، اگر ان کے 500 سال 600 سال بعد کو کتابیں لکھی گئی ہوں، آپ ان پہ زیادہ بھروسہ کریں گے یا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خود ملے اور وہ جو بیان فرما دیں اس پہ بھروسہ کیا جائے؟ اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ ان انبیاء کو، ان احباب کو ملا جائے روحانی دنیا میں، کوئی ایسا شخص ہو جس کی اتنی روحانی رسائی ہو تاکہ وہ ان سبھی مذاہب کی جو دیواریں انسانیت کے گرد کھڑی ہیں روحانیت کے راستے میں، ان تک پہنچ کے تو سچائی لے کے روحانی دنیا سے انسانیت کے سامنے رکھے۔ یہ کام زاہد علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب وہ سچائیاں کیا تھیں وہ تو آپ کو پڑھنی پڑیں گی نا میرے بھائی۔ اچھا، اب خدا کے بارے میں کیا زاہد علیہ السلام نے بتایا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ انسانیت آج تک نہیں جان سکی کہ خدا کی ذات کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ خدا کی ذات کا مقدمہ سب سے پہلا مقدمہ ہے، کوہ مکاں کے
ایک ایسے اندھیرے میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اندھیروں کے. لیکن خدا کی ذات کا یہ ارادہ کہ وہ تخلیقات کرے اس نے کیوں کیا؟ اور خدا نے اپنی تخلیقات سے پہلے، اپنے وجود کے مقدمے سے پہلے، اپنے ایگزسٹنس سے پہلے یہی مقدمہ 19 بار پیش آیا. یہ بھی خدا نے بتایا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن یہی میرے ایگزسٹنس جیسا مقدمہ 19 بار پہلے بھی ہو چکا ہے. اس کو ہم مقام کے جسے اب ڈارک میٹر کہتے ہیں. یہ معاملات آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا. خدا کی ذات بتا رہی، ذات علیہ السلام کو زاہد خان صاحب بتا رہے ہیں. اب خدا نے ان 19 بینگز کو، ان سپارک آف لائف کو ڈسکور کیا، انہیں دوبارہ زندگی بخشی. یہ ہزاروں اور بھی اس کے ساتھ مضامین جڑے ہوئے ہیں، بکس پڑھنی پڑیں گی. اور اس کے بعد خدا نے پھر 52 اور مخلوقات کو پیدا کیا. اس کے بعد کون سی مخلوقات، پھر کون سی مخلوقات. خدا نے پھر نور کیوں پیدا کیے، انسانی ارواح کون سی ہیں. یہ ہمیں تو ان ارواح کا، ان ڈائمینشنز کا، ان مخلوقات کا پتہ بھی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں انسان آج تک اشرف المخلوقات ہے. یہ تو انتہائی نچلے درجے کی ایک مخلوق ہے جو فرشتوں سے بھی گری ہوئی ہے. اس دنیا کے خطے میں کہہ لیں جی اشرف المخلوقات ہے تو ٹھیک ہے. کوہ مقام کی مخلوقات جو ہیں وہ انسانیت سے بہت آگے ہیں، بہت بالا تر ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا خدا نے انسانی ارواح کو، اگر وہ یہ مقصد پورا کر لے تو یہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ خدا کی ذات کا یہ قول، یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے جو اس نے کہا تھا ابلیس کو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن یہ بہت گہرے مضمون ہے، میں ذرا مختصر بیان کر رہا ہوں. پھر زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھ کے خدا کی ذات کا سامنے سے دیدار ہو رہا ہے. خدا کی ذات کی ہم نے تصویر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جو آج تک آپ کسی نبی پیغمبر کو، کسی پیر فقیر کو اجازت ہی نہیں تھی کہ خدا کی تصویر بنا سکے. زاہد خان صاحب نے خدا کی تصویر بنا کے انسانی کے سامنے رکھ دی خدا کے حکم سے. اس سے بڑی عنایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم کمپیریزن میں نہیں لا رہے، ہم یہ سعادت بتا رہے ہیں کہ خدا نے ذات علیہ السلام کو یہ سعادت بخشی ہے کہ انہوں نے سفر محبت کا مکمل کیا ہے، اور خدا کے بارے میں وہ راز الہی، اس نئی دنیا کا آغاز کر دیا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہو سکی. تو آئیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں خدا کی تعلیمات، خدا کا نور الہی، خدا کا چہرہ، خدا کا دیدار، اس کی گفتگو، اس کی محبت کے نغمے، اس کے ساتھ ایک سفر کر کے دیکھیں کہ خدا کی ذات صرف ایک سوچ، ایک تخیل، ایک عقیدہ نہیں ہے. وہ والدین جیسی ایک ذات ہے جس نے محبت کی اس داستان کی تکمیل کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا تھا. اور اس سفر میں انسان سب سے پیچھے رہنے والا ایک بینگ، ایک مخلوق بن کے رہ گیا. لیکن اس کو خدا نے پھر پکارا ہے، اور یہ دور ہے جس میں ذات علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگ، انسان خدا کو مل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. ہر دن ایک نئی بات سننے سمجھنے کو، مشاہدہ کرنے کو ملتی ہے. تو بالکل یہ ایسی نایاب خدا کے بارے میں راز الہی جو ہیں وہ آج سے پہلے نہیں بتائے گئے تھے. نہ ہی زاہد خان صاحب نے آپ کی تعلیمات سے، ہاں کبھی کچھ آئینہ دکھانے کے طور پہ زاہد خان صاحب جو ہیں وہ کچھ کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ کچھ مذہبی لوگ اصرار کرتے ہیں، تو وہ آئینے کے طور پہ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا تھا، لیکن آپ کے انبیاء یہ کہہ رہے ہیں روحانی دنیا میں. اگر آپ نہیں یقین کرتے تو جا کے پوچھ لیں. اطہر بھائی، ایک سوال آیا ہے کہ زاہد سی کی جن کتابوں کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے وہ دراصل کس زبان میں لکھی گئی تھی، بتائیں. شکریہ. جی، ذات علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ چونکہ ذات خان صاحب جو اردو اور انگلش کو بہتر انداز میں بیان فرماتے ہیں، تو انہیں انگلش زبان میں پہلے لکھا گیا، پھر اس کا جرمن میں ترجمہ کیا گیا، پھر اس کا اردو میں، پھر اب دیگر زبانوں میں، کئی درجن بھر زبانوں میں ترجمہ. آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئے دن مختلف زبانوں میں بکس جو ہیں وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. جی، اور حضرت علیہ السلام کی تعلیمات، چونکہ سب سے پہلی کتاب لال کتاب جو کہ 2000 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کتاب کو یعنی کہ حضور کی ساری زندگی کے جو سفر ہیں اور کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی اور خدا کے کیسے کیسے راز الہی انہوں نے بتایا، وہ ایک تقریباً اس کو لکھتے لکھتے کئی سال لگے. پھر اس کی پبلشن، پھر خدا کی ذات نے خود اس کتاب کو معائنہ فرمایا اور اس میں تردید فرمائی کہ یہ اس کو مزید، ان موضوعات کو مزید گہرائی سے بتایا جائے. تو یہ اس پہ بہت محنت کی گئی. تو وہ 2000 میں
وہ پہلی کتاب کا ایڈیشن ہوا تھا. اس مین سٹریم کتاب کے بعد پھر ابھی تک تقریباً 24 کے قریب کتابیں تو میں جانتا ہوں، جن میں سے 12 ابھی تک جو ہیں وہ اردو اور انگلش میں ان کا ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور جرمن میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی. تو باقی بھی ابھی کام چل رہا ہے. تو خدا نے چاہتا ہے قریب یہ 50 کے قریب یہ کیونکہ لکھی بہت ساری جا چکی ہیں، ان کی ایڈیٹنگ، ان پہ مکتبہ فکر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، بک کیپنگ کے، یا اس کا جو صحیح ورڈ ہے، جو کتاب خانے سے جن کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کام کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں، اس کو کتاب کی شکل میں لانے کے لیے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو مین جو کتاب ہے حضور کی وہ لال کتاب ہے. میں ابھی یہاں پہ جو حضور ظاہر علیہ السلام کی تعلیمات کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اطہر بھائی، آپ نے ہم کو ٹائم پرووائڈ کیا، اس کے لیے بہت شکریہ، اور کافی بات چیت ہو گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نئے ممبرس ہیں ان کو بھی بریفلی یہ پتہ چل گیا کہ دراصل زاہد خان صاحب کی ٹیچنگز کا بنیادی مقصد ہے کیا. تو میری زاہد خان صاحب محترم سے بھی بات چیت ہوئی ہے، تو انشاءاللہ انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے میرا پروپوزل. تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی تشریف لائیں گے. اور آپ سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ بھی پروگرام کرتے رہا کریں. اب یہ پروگرام کس طرح سے ہونے ہیں، تو ہم اور آپ دور نہیں ہیں، نہ کبھی دور تھے پرسنل پہ ماشاءاللہ. تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ سیٹل کر لیں گے اور ٹائملی اناؤنس کر دیا کریں گے ممبرس کے لیے. اور پروگرام ہم ضرور شیورلی کیا کریں گے. اظہر بھائی آپ کے بھی، زاہد خان صاحب کے بھی، اور زاہد خان صاحب جن کے بھی کروانا چاہیں گے، کیونکہ پہلے بھی ان کے ڈیفرنٹ پروفٹس کے یہاں پہ پروگرام ہوتے رہے ہیں. تو آپ تشریف لائے، اس کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. جی برادر محترم جناب امیر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. بالکل آپ نے درست فرمایا. زاہد خان صاحب اور ہمارے سبھی ممبران آپ سے، اور خاص طور پہ پیور ڈسکشن کے جتنے بھی ممبران ہیں، ہم سب آپ سبھی سے بڑی محبت اور بڑی پرانی وابستگی رکھتے ہیں. اور یہ سارا ایک روحانی ایک سلسلہ ہے جس کی ہم سبھی کڑی ہیں، اس سفر میں ہم ایک ساتھ ہیں. تو خدا نے چاہا تو جی ان قریب صلی علیہ السلام جب بھی معینہ وقت پہ ہمیں حکم فرمائے کہ ہم حاضر ہو جائیں گے. اور میں بھی کہا بگائے آپ کے جیسے آپ نے فرمایا، ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں. تو پیور ڈسکشن از آور اٹس ویری فرینڈلی انوائرمنٹ ٹو کم اینڈ ٹاک اینی ٹائم. سو ہم جب آپ کہیں گے ہم حاضر ہو جائے کریں گے، ٹائم ارینجمنٹس طے ہو جایا کریں گے. تو یہ گھر کی بات ہے، بھائی ہیں ہمارے. تو بہت شکریہ. خدا نے چاہتا ہماری پھر ملاقات ہوگی آپ سب مہمانان کا. اور خدا کی عنایت سے جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے اور انہوں نے تعلیمات سنی ہے، پڑھی ہیں، میری دعا ہے کہ آپ سب سے دوبارہ رابطہ ہو اور آپ سب خدا کی ذات کا دیدار کریں اپنی زندگی میں. گاڈ از دا موسٹ اسینشیل تھنگ ان آور لائف. خدا کی محبت ہماری زندگی کا اصل مقصد، اور خدا کی ذات ہی ہمارا اصل مسکن ہو جائے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم یہ زندگی وقف کر جائیں اور وہی محبت ہم انسانی کو دے جائیں. تو ہم نے خدا کے انگنت خوابوں کو جو اس نے ہمارے لیے دیکھ رکھے ہیں، ان میں سے ایک خواب ہم نے پورا کر دیا. بہت شکریہ آپ سب کا اور خدا کی سلامتی.